अस्सलाम वालेकुम। अकरम शेख साहब फरमाते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ अदालत के सामने पेश होने की बजाय AFIC में जाके छुप बैठे हैं, जबकि उनके वकील जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील कहते हैं कि वो बीमार हैं और वो यहाँ पेश नहीं हो सकते, और उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म भी उन्होंने कहा कि उनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये मुकदमा एक आइनी नोयत का मुकदमा है। इसके ऊपर अभी बहस होगी आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन गद्दारी के मुकदमे के हवाले से आज चौधरी साहब ने फरमाया है, चौधरी परवेज़ इलाही ने भी और चौधरी शुजात हुसैन ने भी, दोनों ने अपने लहदा बयानात में कहा है कि एक आर्मी चीफ को गद्दार नहीं कहा जा सकता। आइन तोड़ने का मुकदमा जो पाकिस्तान के आइन में जिस तरीके से उसका जिक्र आया है और जिस तरीके से उसकी सज़ा मुकर्रर हुई है हाई ट्रीज़न एक्ट के नीचे, तो वो एक इंतहाई दर्जे की गद्दारी है जिसमें 2 ही सज़ाएँ दी गई हैं हमारे आइन के तहत और कानून के तहत, जिसमें एक उम्र कैद है और दूसरी सज़ाए मौत है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ गए हैं और यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी गर्म हवा ये है कि जनरल साहब ने पाकिस्तान से बाहर जाना है। वो बिस्तरे अलालत से सीधा कोई रास्ता निकलेगा चकलाला के ज़रिए, जिससे वो दुबई चले जाएंगे, जद्दा चले जाएंगे, या हो सकता है लंदन चले जाए। ये तो एक आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। दूसरा हम जिक्र करेंगे MQM के जो चीफ़ हैं उनका बयान आया कि सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और अगर ऐसे ही मामलात रहे तो नए सूबे के मुतालबे से बात आगे बढ़कर नए मुल्क की तरफ भी जा सकती है। फिर उन्होंने एक फॉलो अप स्पीच में सिंध 1 सिंध 2 का भी जिक्र कर दिया। उसके जवाब में बिलावल भुट्टो उन्होंने एक सिंधी वो जो कहावत है उसका उन्होंने जिक्र किया है अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए, क्योंकि आजकल वो अपने ज़्यादा बयानात जो हैं वो ट्विटर के ज़रिए ही जारी कर रहे हैं। तो उसी को मैं कोट करूँगा कि मरसूं सिंध न देसूं के मर जाएंगे सिंध नहीं देंगे। तो सिंध के ऊपर सियासत इस मौके के ऊपर उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट अभी तक नापैद हैं। उम्मीद नज़र नहीं आती कि सियासी हुकूमतें इस मूड में नज़र आती हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवाएं, क्योंकि कहीं पर आपको सेंसस का इशू नज़र आता है, कहीं नए लॉ का इशू नज़र आता है, कहीं हल्का बंदियों के ऊपर लड़ाई नज़र आती है। ये लड़ाइयाँ अभी लंबी चलती नज़र आती हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक टेम्परेचर इतना ऊपर ले जाए। और पाकिस्तान में इसी मौके के ऊपर जहाँ हम ये 2 बड़ी खबरों का जिक्र कर रहे हैं, आज BBC और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 2 हेडलाइंस का यहाँ मैं जिक्र करूँगा। BBC की हेडलाइन कहती है शिद्दत पसंदी, इस्लामाबाद में 300% और पंजाब में 23% इजाफा इसमें हो गया, और क्राइम और बड़े बड़े वाक़यात भी लिखे हैं। और ट्रिब्यून की जो हेडलाइन है वो कहती है कि डेडलीस्ट ईयर ऑफ ऑल, जो 2013 गुजरा है इसमें 2700 टारगेट किलिंग सिर्फ कराची के अंदर हुई हैं। ये ऑफिशियल क्राइम के नंबर है। तो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे शमशाम बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके अलावा हमारे साथ अहमद रज़ा कसूरी साहब, वकील हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। कराची से हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इरफानुल्लाह मरवत साहब, और हैदराबाद से हमें ज्वाइन करेंगे अयाज लतीफ़ प्लीजो साहब। सबको वेलकम करता हूं जी प्रोग्राम में। सबसे पहले कसूरी साहब आपसे आगाज़ करूंगा। 2 खबरें हैं जिसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल चाहिए। पहली खबर यह है कि बेगम साहिबा परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से इंटीरियर मिनिस्ट्री को दरख्वास्त दी गई कि ECL से नाम निकाल दिया जाए क्योंकि वो बीमार हैं और बाहर जाना चाहते हैं। इसके ऊपर करंट अपडेट क्या है? देखिए जी, हमें इस दरख्वास्त का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें तो इतना मालूम है कि जुमे से जनरल मुशर्रफ इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल हैं, AFIC के इंटेंसिव केयर यूनिट में, और उनकी जो कंडीशंस जो है इट रिमेन स्टैटिक। उनके जो सेकंड ओपिनियन ऑब्टेन करने के लिए उनके जो मेडिकल कागजात हैं वो कोई इंग्लिस्तान के कोई बड़े इंस्टीट्यूट जो कि अमराज कल्ब का इंस्टीट्यूट है उसको भेजे गए हैं। उसका इंतज़ार है, जैसे ही वो आएगा तो फिर बोर्ड बैठेगा और बोर्ड फैसला करेगा कि आया उनका इलाज पाकिस्तान में होना है या पाकिस्तान से बाहर होना है। आप इयादत के लिए तशरीफ़ लेकर गए? जी मैं गया। मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि पूरी जो AFIC का जो इंस्टीट्यूट है कार्डियोलॉजी का, वो सारा उसका जो इनर कॉर्डन जो है सारा आर्मी की पास। जनरल साहब को हुआ क्या, पहले ये वजाहत फरमाएंगे? आई विश आई कुड टेल यू। मैं तो उनके मुकदमात के जो इंट्रिकेट पॉइंट्स उसके बारे में तो रोशनी डाल सकता हूँ, बट जहाँ तक मेडिकल साइंस है मैं तो नाबल्द हूँ उसके बारे में। आई डू नॉट नो बस ये मेडिकल साइंस। कसूरी साहब, लेकिन जो हमारे पास हमारे रिपोर्टर से और मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आई हैं वो ये तो बताया जाता है कि वो बहुत दबाव का शिकार है, लेकिन कहीं ये नहीं बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। ये 2 बड़ी यूनिक डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं जिसका इलाज भी मुख्तलिफ तरीके से होता है। थोड़ी सी वजाहत फरमा दें, उनके चाहने वाले भी होंगे पाकिस्तान में, उनकी भी तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि बात यह है कि हार्ट अटैक है या एंजाइटी है, बात यह है कि अंडर इंटेंस प्रेशर है। जहाँ तक आपके इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट का ताल्लुक है, वो बिल्कुल उनकी जो रिपोर्ट है हुजूर उसमें जो है
بس رپورٹ ہوگی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس میں حقیقت بھی ہو، کیونکہ جب رابطہ ہی نہیں اندر دیکھا نا، آئی ایم نمبر 2 مین ان دی پارٹی، آئی ایم از دی ممبر آف ویری امپورٹنٹ ممبر آف دی لیگل ٹیم. مجھے اگر نہیں جانے دیا تو آپ کے رپورٹرز کو خبر کیسے پہنچ گئی جو مجھے خبر نہیں ہے؟ آپ کو کیوں خبر نہیں ہے؟ میرے لیے سرپرائز ہے. نہیں، مجھے خبر نہیں آپ ہے. لیگل ٹیم ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو کس کو پتا؟ دیکھیں جی، بات یہ آج آپ کے سامنے ہے، کورٹ نے اسی ڈائریکشن دی ہے کہ کل تک ہمیں رپورٹ یا 11:30 بجے تک دی جائے. تو دیٹ مین کہ رپورٹ کسی کے پاس، سب یہ کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے. اچھا، لاسٹ ایک پوچھ لوں پھر بخاری صاحب سے پوچھوں گا. صبح 11:30 بجے کی ڈیڈ لائن ہے، کل صبح میڈیکل رپورٹ پیش ہوگی یا کوئی اور وہاں پہ؟ میں آئی کانٹ پرڈکٹ جی کیا ہوگا، کیونکہ جو بال ہے اٹ از ناؤ ان دی کورٹ آف میڈیسن، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کی جو رپورٹ ہے دیٹس اے فائنل ان دی کورٹ آف میڈیسن اور ان دی کورٹ آف آرمڈ فورس انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، مطلب کہ ان دی سائنس آف میڈیسن تھی. بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ان کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا. پاکستان میں سیاسی نوعیت کی اس طرح کے بہت سے ایسی چیزیں سامنے رہیں. مطلب آج بی بی سی میں ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو دانتوں کی شدید تکلیف تھی تو جیل کے اندر ان کا علاج کیا گیا. جنرل ضیاء نے ان کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ باہر سے کسی ہاسپٹل یا اپنا جو ان کا پرسنل فزیشین تھا اس کو بھی کنسلٹ کر سکیں، پرمیشن نہیں ملی. پھر نواز شریف صاحب کا کیس ہے جو کچھ اس میں ہوا، اور اس کے بعد وہ سیدھا جدہ روانہ ہو گئے. معاملات کیا ہونے والے ہیں جنرل پرویز مشرف کے معاملے میں؟ میں ان کی ہیلتھ کے اوپر اسپیکولیشن نہیں چاہتا کہ کچھ بھی کروں، مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں کیا صورتحال ہے. ہماری رپورٹس یہی ہیں کہ وہ ہارٹ اٹیک بہرحال نہیں ہے، کچھ اور ہے، کیونکہ اٹ ٹیکس 5 منٹس ٹو ڈائگنوز ہارٹ اٹیک. میرے فادر ہارٹ پیشنٹ تھے، میں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، اینڈ اٹ اونلی ٹیکس 5 منٹس. آپ ایمرجنسی میں جائیں تو ڈاکٹر بتا دیتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیگل ٹیم کو 5 ڈیز میں معلوم نہ ہو. We do not know. جی، پہلی بات تو یہ ہے ندیم صاحب، آپ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، اور آپ کا پروگرام بھی جو ہے وہ بڑا ایک اچھے پیرائے میں ہوتا ہے. جہاں تک ان کی بیماری کا سوال ہے، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں، ہماری پارٹی کے اور لوگ ہیں جنہوں نے ان کی بیماری پہ تبصرہ کیا ہے، کئیوں نے نہیں کیا، باقی بھی کیا ہے. میں کسی کی بیماری پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. اگر وہ کہتے ہیں بیمار ہیں تو میں مانوں گا کہ وہ بیمار ہیں. لیکن ایک چیز پہ میں تبصرہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی یا نواز شریف صاحب کی بات کی، تو ان کا تو جو حق تھا جیل میں وہ ان کو نہیں ملا، اور نہ آئندہ بھی ملے گا. اگر کوئی جیل میں جائے گا تو ابھی بھی جا سکتے ہیں نا جیل میں، کوئی بڑی بات تو نہیں. ہمارے حکمران تو جیلوں میں آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اس بات سے قاصر ہوں یہ قبول کرنے سے کہ پاکستان میں دل کی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا، اور بیمار وہ یقیناً ہوں گے، اور کس وجہ سے نہیں بتایا جا سکتا. بٹ آئی ایگری ٹو یو 100% کہ یہ تو ایک کارڈیالوجسٹ جو نا تجربہ کار بھی ہو وہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ انجائنا ہے، ہارٹ اٹیک ہے، انگزائٹی اٹیک ہے، یہ وہ بتا سکتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں بتانا چاہتے ان کے معالج یا ان کے وکلاء، تو یہ ان کا پریروگیٹو ہے. اب کورٹ کی مرضی ہے کہ کس طرح پوچھے کس طرح نہ پوچھے. لیکن جہاں تک آپ معاملات کی بات کرتے ہیں، دیکھیے سعودی وزیر خارجہ پاکستان آ رہا ہے، میں اسی طرف جا رہا ہوں. پورا اسلام آباد اور پاکستان یہی سوال کرتا ہے کہ جنرل صاحب کا پاکستان سے میں اسی طرف جا رہا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، نہ تو مجھے کوئی اطلاع ہے نہ اطلاع ہو سکتی. اگر قصوری صاحب کو یہ نہیں پتا ان کو بیماری کیا ہے تو مجھے کیا اطلاع ہونی. لیکن میں ایک چیز آپ کو باوثوق کہہ دیتا ہوں، آئی ول بی سرپرائزڈ اگر مشرف صاحب باہر تشریف نہ لے کے جائیں. اگر نہ لے کے جائیں، میرے حساب میں وہ عنقریب بہت جلدی حکومت کی مرضی کے ساتھ ملک سے باہر چلے. عرفان اللہ مروت صاحب، بال آپ کی کورٹ میں ہے. ایک بیگم صاحبہ کی طرف سے وزارت داخلہ میں درخواست دی جا چکی ہے کہ ان کا نام ECL سے نکالا جائے. دوسرا راستہ کورٹ کے ذریعے ہے، جہاں قصوری صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ پوری جان فشانی سے لڑے گی کہ وہاں سے بھی ان کو ان کے حق میں ایک ججمنٹ مل جائے. تو حکومت کی مرضی کیا ہے اس وقت؟ جنرل صاحب کو جانے دیا جائے کیونکہ ان کی والدہ کی عیادت بھی کرنی ہے، خود انہوں نے اپنا بھی علالت بھی ہے، علاج بھی کروانا ہے. بات یہ ہے جی کہ اب تو عیادت والی بات جو ہے نا وہ تو گزر گئی ہے، وہ تو پیچھے رہ گئی ہے. اب تو ان کی اپنی بیماری کی بات ہے. اور جب اتنا ہائی لیول کا کورٹ بنا ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی 3 ججز ہیں، جج صاحبان وہاں بیٹھے ہیں اور رپورٹ وہاں پیش کی جائے گی، تو پھر انہی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جی وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب یہ اسپیکولیشن کرنا کہ جی وہ بیمار ہیں نہیں ہیں، اب ایک ہسپتال میں ہیں جی، اب کوئی آدھے لوگ کہتے ہیں بیمار ہیں، آدھے کہتے ہیں نہیں ہیں.
کس کو مانے؟ جو آپ ڈاکٹر کو خود نہیں صاحبان معلوم سر، آپ رپورٹ حکومت لکھیں گے میں کہ آخر ان حکومت کو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو ساری خبر ہوتی ہے. خبر تو بہت کچھ ہوتی ہے جی، کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کچھ کہنے والا ہوتا ہے، کچھ نہیں کہنے والا ہوتا. پر جو ڈاکٹر صاحبان رپورٹ لکھیں گے کم از کم دستخط تو کرنا پڑے گا، اور پھر اس کو اس دستخط پہ سٹینڈ بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ جو بھی وہ بیماری لکھیں گے، اور اگر ایک آدمی لکھیں کہ آج بہت زیادہ بیمار ہے اور کل چلتا پھرتا نظر آئے، تو پھر وہ ڈاکٹر صاحبان کی کریڈیبلٹی پہ بھی فرق پڑے گا. پر میں سمجھتا ہوں جی کہ الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ اگر گورنمنٹ کا ڈاکٹرز نہیں کی ہے، یہ ultimate رپورٹ ہو فیصلہ عرفان اللہ judiciary مروت کا ہے. صاحب کہ جنرل صاحب کی طبیعت زیادہ اچھی نہیں ہے، انہیں بہتر علاج کی سہولتوں کے لیے، کیونکہ اس کا علاج بہرحال پاکستان میں ہے، بہتر علاج کی سہولتوں کے لیے انہیں لندن بھجوایا جانا چاہیے، تو کیا نون لیگ کے لیے یہ قابل قبول ہے؟ ایکسکیوز ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ جی کہ پہلے ڈاکٹرز کی رپورٹ تو آئے، ہم پہلے سے ان ایڈوانس کیا کہہ دیں کہ ڈاکٹر کیا کہنے لگے ہیں. رپورٹ آئے گی، کورٹ میں پیش ہوگی، اور وہ یہ 3 ججز جو ہیں یہ بیٹھ کے اس کو ایگزامن کریں گے. ان کی لیگل ٹیم بھی بولے گی، دوسری طرف کی لیگل ٹیم جو ہے وہ بھی اپنا اس کو رپورٹ کو سٹڈی کر کے اس پہ بات چیت کرے گی. فیصلہ الٹیمیٹلی جوڈیشری کا ہے، جو جوڈیشری کا فیصلہ ہے گورنمنٹ اس کو فالو کرے گی، کرنا پڑے گا، لازم ہے گورنمنٹ پہ. اچھا، جوڈیشری کا جو فیصلہ ہو حکومت اس کو مانے گی؟ دیکھیں اب تک کیوں نہیں مانے؟ کون سا فیصلہ ہے جو گورنمنٹ نے نہیں مانا؟ اس گورنمنٹ نے تو مانے. قصوری صاحب، پھر اس کا مطلب ہے کہ راستہ نکلے گا اے ایف آئی سی سے، اس نیشنل لائبریری کے اندر جہاں وہ اسپیشل ٹرائبونل بیٹھا ہے، وہاں ہیلتھ رپورٹ کی بیسس کے اوپر آپ لوگ پلی لیں گے کہ جنرل صاحب کو جانے کی اجازت دی جائے. کورٹ ججز وہاں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے علاج کروائیے. ڈاکٹر کی اوپینین فائنل اوپینین ہوتی ہے. روز آپ کے ہاں ہر مہینے درجنوں کے حساب سے سینئر بیوروکریٹس، فوجی اور پالیٹیشین اگر آپ سوال کریں تو آپ کو بتا دیں گے حکومت کے خرچے پر جب بورڈ کہہ دیتا ہے کہ ان کا جو ہے بیماری، اس کا علاج جہاں نہ وہ ایکسپرٹیز ہے، نہ وہ دوائیاں ہیں، نہ وہ اپنا اکوپمنٹ ہے، تو پھر ان کو نارملی ہمارا جو بڑا پاپولر ہاسپٹل ہے وہ کرامویل ہاسپٹل لنڈن ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں، روز جاتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر کی رپورٹ جو ہے نا اس کو نہ عدالت رد کر سکتی ہے، نہ کوئی سینئر آفیسر کر سکتا ہے. مثلا آپ دفتر میں 5-6 دن نہ جائیں، چھٹے دن جائیں تو آپ کا آفیسر کہے کہ تم چارج شیٹ یو، تو آپ کہتے ہیں میں بیمار تھا، آپ کہتے ہیں ویئر از دا سرٹیفکیٹ، آپ نے سرٹیفکیٹ پلیس کر دیا. ونس سرٹیفکیٹ از پلیسڈ وہ آفیسر خاموش ہو گیا. یہاں جو ہے، یہاں ان کی جو انفارمیشن ہے، اگر ویسٹ کوسٹ میں آپ کے کیمرے اور آپ کی قلم نے پوری دنیا میں انفارمیشن دے دی ہے کہ ہی از لاڈج ان دی انٹینسو کیئر یونٹ. آج اچھا قصوری صاحب، یہاں ایک سوال میں پوچھ لوں آپ سے، ابھی تک جنرل صاحب عدالت میں کیونکہ پیش نہیں ہوئے تو وہ جو چارجز پڑھ کے ان کو سنوائے جانے ہیں وہ نوعیت ابھی تک آئی نہیں ہے. وہ ابھی ایک دفعہ تو وہ لازم ہے نا کہ وہ پڑھ کے جو بھی ملزم ہوتا ہے اس کو سنایا جاتا ہے. دو سٹیجز پر بڑا ضروری ہوتا ہے ملزم کا ہونا، ورنہ تو جو جس کو کہتے ہیں ڈسپنسیشن آف پرسنل پریزنس، وہ ضابطہ فوجداری کے اندر پروویژن، وہ کوئی جنرل مشرف کے لیے کوئی نہیں وہ کامن ہے، وہ لا صرف میں ہے. وضاحت کیونکہ آپ سے ایکسپرٹیز ہے، وہ وضاحت ہمیں مل جائے گی. 2 اوکیزنز پر اس کی حاضری لازمی ہوتی ہے، ایک when چارج شیٹڈ، اور دوسرا جب وہ 342 کا بیان دیتا ہے کہ وائی دس کیس اگینسٹ یو، اور تمہارے خلاف یہ گواہی کیوں دے رہے ہیں، اس پر پہلے چارج شیٹ کے وقت، پھر 342 کے بیان کے وقت. تو جنرل صاحب کا بھی چارج شیٹ پڑھی نہیں گئی. ایسی سٹیج کے اوپر اگر وہ پاکستان سے جاتے ہیں تو یہ مقدمہ سٹینڈز نو ویئر. جی آپ کی میں سمجھتا ہوں انڈرسٹینڈنگ آف لا از پریٹی شارپ. جی آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. صاحب بخاری صاحب، ندیم صاحب، اس میں میرے خیال ان کی قصوری صاحب کی مہارت یہ ہے کہ وہ ان کو جو انہوں نے پڑھ کے چارجز سنوانے ہیں نا، پہلی جو پیشی لگنی ہے اس سے صاحب کو یہاں سے لے جائیں. دیکھیں، پتہ نہیں قصوری صاحب لے جانے والوں میں ہیں یا نہیں، یا لے جانے والے میں اور ہیں، ان کے تو باہر کلائنٹ ہے، ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ان کی پارٹی بھی ہے، کلائنٹ بھی ہے. تو قصوری صاحب سے یہ گلہ نہ آپ کر سکتے ہیں، وہ تو وکیل ہے نا، وہ تو ان کو بیسٹ پاسبل ایڈوائز کریں گے کہ کیا کریں. لیکن میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں پارٹی کا. میں نے دونوں چیزیں کہی، میں نے قصوری صاحب دونوں چیزیں کہی، لیکن معذرت کے ساتھ بزرگ ہیں ہمارے، جو لے جانے والا معاملہ ہے نا وہ قصوری صاحب کا بھی نہیں.
وہ اس حکومت کی مرضی کے ساتھ دیکھیں. اور لوگ جب یہاں سے گئے تھے تو مشرف صاحب کو بھی کچھ حکومتوں نے گارنٹی کی تھی. پی ایم ایل این آن بورڈ ہے اس ارینجمنٹ پہ؟ میری عرض سن لینا. اور لوگ کون گئے تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو تو پھانسی لگا, بینظیر جو ہے شہید کر دیا گیا. پھر جو گئے تھے سب کو پتا ہے کون گئے تھے. تو جو گئے تھے کون سے لوگ ایکٹیو تھے؟ سعودی عربیہ, حریری صاحب, باقی جو لوگ تھے ایکٹیو آج بھی وہی ایکٹیو. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں, دو چیزیں ہیں. کیس ہی فالٹی ہے. میں ایک چیز پہ میں اس حق میں نہیں ہوں. اگر آئین آپ نے بنانا ہے تو پھر آئین توڑنا کو ٹھیک بات نہیں. پھر آئین توڑنے کی بات پرس ہونی چاہیے. جب آپ نے یہ 12 اکتوبر اور 3 نومبر والا پنڈورا باکس کھول دیا ہے, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کرائم جو پہلا ہے جس کی وجہ سے دوسرا کرائم ہوا ہے اس کا تو آپ ذکر کریں, پہلے کرائم کا ذکر نہ کریں. صرف اس لیے کہ افتخار چودھری اس زمرے میں آتا ہے, 2 دفعہ پی سی او میں آتا ہے, صرف اس لیے کہ وہ مسئلہ تو ارسلان افتخار سے شروع ہوا نا. اگر ارسلان افتخار کا مشرف صاحب مان لیتے تو اگر 3 سال آئین سے کھیلنے کی اجازت دی ہے تو 2 سال اور بھی دے دیتے. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ کیس ہی فالٹی ہے. عرفان اللہ مروے صاحب, آپ کیسی 12 اکتوبر 99 پہ گئے جب نون لیگ کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا؟ بڑا تگڑا آپ کے پاس جواز موجود ہے. اب 18ویں ترمیم نے وہ پروٹیکشن بھی ختم کر دی ہوئی ہے جو 17ویں ترمیم نے دی تھی, بڑا ڈیلیوٹ کر دیا, اسے کمزور ہو گئی ہے وہ. جی یہ ابھی جو بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ جی 12 اکتوبر سے کیوں نہیں کیا, یہ شاید بھول رہے ہیں کہ جی 12 اکتوبر کا جو بھی سٹیپ تھا اس کو ایل ایف او میں پھر اسمبلی نے پاس بھی کیا تھا, اس کو سیف گارڈ بھی دیا تھا. وہ 17ویں ترمیم جو تھی 18ویں ترمیم نے اس کو بہت کمزور کر دیا. وہ آپ کی اسمبلی, آپ کی اپنی حکومت نے وہ پاس کیا, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل. میری ایک منٹ اور سنیں, اس زمانے میں اس کو پروٹیکشن مل گئی تھی. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں اس کو پروٹیکشن تو نہیں ہے نا. ایک آرٹیکل جو ہے, مروز صاحب آپ تو سینئر ہیں, ایک ترمیم جو ہے وہ دوسری ترمیم کو رد کر دیتی ہے. 18th نے رد کر دیا اس کو. ٹھیک ہے, پر میں تو ہسٹری اس کی شروع کر رہا ہوں جی کہ وہ ایک پہلی دفعہ ہسٹری ضرور بتائیں, پروٹیکشن ملی, اس کے پروٹیکشن اس کو ملی. اب یہ سر اب وہ پروٹیکشن نہیں ہے مروز صاحب, میرے خیال میں لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. 18ویں ترمیم نے 17ویں ترمیم کی جو چیزیں تھیں جنہوں نے پروٹیکشن دی تھی ان ایل ایف او کو, وہ 18ویں ترمیم نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا. اور اس کا تذکرہ ہے 270AA کے اندر. 270AA یہ جو اب ترمیم آئی ہیں وہ سارے, اور کچھ 17ویں ترمیم والا انہوں نے کہانی فارغ کر دیا. ظفر علی شاہ کیس بھی جو ہے وہ بھی ختم ختم ہو گیا, اس کا افیکٹ بھی ختم ہو گیا. سر ٹھیک ہے, ایک میں اسی لیے تو آپشن اوپن ہے آپ کے پاس, اگر آپ چاہیں تو 12 اکتوبر پہ آپ جا سکتے ہیں, رکاوٹ کچھ نہیں ہے. رکاوٹ کچھ نہیں ہے جی, پر دیکھیں کہیں نہ کہیں سے بات شروع ہونی تھی, شروع ہوئی یہاں سے, ابتدا سے ہونی چاہیے نا, اور درمیان سے. اب یہ بیچ میں آ گئی بیماری والی بات, اور قصوری صاحب کے سامنے آپ نے بات تو ابھی کھول دی ہے کہ جی اگر ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوگا تو کیس نہیں چلے گا. آپ نے خود ابھی فرمایا ہے نا. نہیں, میں تو سوال کیا نا, تو انہوں نے اپنی ایکسپرٹ قصوری صاحب اوپینین is دی. looking very happy to me today. سوری, میں آواز کٹ رہی ہے جی, اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. کیا آپ نے کیا لاسٹ سینٹنس نہیں, آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے مروے صاحب, آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں قصوری بریک صاحب لے لیں جی, آپ بریک لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ مروے صاحب دوبارہ بات ہو. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد مروے صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. قصوری صاحب, جنرل صاحب نے آخری دنوں میں جتنے انٹرویوز دیے اس میں 1-2 انٹرویوز میں تو ہم نے دیکھا پیچھے قومی ترانے بجائے جا رہے ہیں اور یہ پتر ہٹاندے نہیں وکدے. وہ مطلب لگا کہ وہ کچھ چیزیں آپ لوگوں نے سٹیج مینج اچھی کی ہیں, لیکن ایک چیز جو وہ بڑا سٹرائکنگ تھا کہ وہ فوج کو پکار رہے تھے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کہاں تک جا سکتے ہیں. فوج کا کیا رول ہے؟ دیکھیے ملک صاحب, جیسے آپ کی برادری ہے جی, آپ کی برادری میں کوئی اللہ بچایا کھوسو کوئی شکارپور کا اس پر کوئی زیادتی ہو جائے, ساری آپ کٹھے ہو جاتی ہیں جی,
کیونکہ آپ کی برادری ہے. ہماری برادری میں کوئی وکیل، کوئی کسی پولیس والا زیادتی کا، عدالت کا سارے وکیل کٹے ہوئے تھے. اس طرح فوج بھی ایک برادری ہے، بہت بڑی برادری ہے. جب فوج میں آپ شامل ہو جاتے ہیں تو رائی نہیں رہتا، جاٹ نہیں رہتا، گجر نہیں رہتا، نہ پٹھان ہوتا ہے، نہ وہاں پنجابی ہوتا ہے، نہ سندھی، نہ بلوچی. دے آر کامریڈ ان آرم. جنرل مشرف کی کیا جنرل راحیل سے کوئی بات چیت ہوئی؟ میں بتاتا ہوں. تو دے آر کامریڈ ان آرم. تو ان کا جو ان کا جو سوچ کا جو ہے ان کا محور وہ ہے غازی یا شہید، یعنی ان کا مرنا جینا سانجھ ہے. بہت بڑی برادری ہے اور بڑی ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جنرل مشرف ہیں ان کے ساتھ جو نمبر 1 پر پاس آؤٹ ہوئے تھے میجر شبیر شہید نشان حیدر، گریٹ سولجر، میجر راحیل کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف شہید، وہ بیچ میٹ تھے جنرل مشرف کے بیچ میں. ہی پاسڈ آؤٹ نمبر 1. ہی واز سورڈ آف آنر ونر اینڈ نارمل میڈل اکیڈیمک ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں میں ہی واز نمبر 1. اور نمبر 2 پر تھا کرنل افضل جو ایز اے کرنل چھوڑ گیا تھا. اینڈ دین لیٹر آن ہی بیکیم چیئرمین اپنا اسٹیل مل. ایک ذاتی حوالہ آ جاتا ہے اس معاملے میں. جسٹ اور پھر 3 یا 4 پر تھا علی کلی خان، اور 5-6 پر تھا جنرل خالد نواز، جنرل نواز کا بیٹا. اینڈ جنرل مشرف پاسڈ آؤٹ ایٹ نمبر 9 اور نمبر 10 پر پاسڈ آؤٹ ہوئے. سو دس واز دیئر سینیورٹی پوزیشن تھی. اینڈ یہ جو ہیں جنرل رحیل شریف، یہ دونوں اسی بھائی جو ہیں یہ ہمارے گورنمنٹ کالج کے اسی پڑھے ہوئے، جہاں سے آئی ایم ویری سینئر ٹو دیز brothers at government college. I was even senior. لیکن آپ کے اس ریفرنس سے یہ لگا ہمیں کہ جنرل مشرف صاحب کا ایک ذاتی کنیکشن موجود ہے. دیکھیں بات یہ کہ میجر شبیر شریف شہید کے ساتھ وہ بیچ میٹ تھے. جنرل رحیل شریف از اے یگر برادر آف اپنا میجر شبیر شریف، اور بھانجے ہیں اپنا میجر عبدالعزیز بھٹی کے. He comes from very, very distinguished military family. His father was also in the army. عرفان اللہ مروہ صاحب کی طرف دوبارہ چلیں گے. مروہ صاحب آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی اس وقت بریک میں جانے سے پہلے، لیکن یہ ایک ملٹری کنیکشن تھا، میں نے کہا یہ بھی پوچھ لیں ساتھ. اب آپ سے رد عمل چاہوں گا، آپ کی بات ادھوری تھی، پلیز کنٹینیو. یہ بات یہ کہ دیکھیں کیس میں پھر وہ بات دہراؤں گا جی، کیس بھی تو اسی گورنمنٹ نے ہی فائل کیا نا جی. اور اب سرکمسٹینسز ایسے ہو گئے ہیں کہ جی وہ بیمار ہے، مل کوئی سکتا نہیں ہے، دیکھ کوئی سکتا نہیں ہے، تو ڈاکٹر ہو گئے اور ادھر سے جوڈیشری ہو گئی. آپ مجھے بتائیے who else has access to him when his own lawyer does not have access to him. تو ابھی تو ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے اور جج صاحبان کے سامنے پیش ہوگی. انٹرمیڈیری تو بیچ میں رہا کوئی نہیں نا جی. اب کل بھی ہمارے پاس محترم شمسام بخاری صاحب نے کہا کہ وہ تمام قوتیں جو نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر لے جاتے وقت ایکٹیو تھیں وہ تمام دوبارہ سے ایکٹیو ہیں، اور وہ فورسز ہمیں پتہ ہے کون تھیں. سعودی سے اس وقت وہ حریری صاحب تھے جو میسج لے کر آیا کرتے تھے، شجاعت عظیم صاحب طارق عظیم صاحب کے بھائی وہ ساتھ آیا کرتے تھے. کونڈلیزا رائس تھیں، یہ آپ کے وہ برطانیہ کے ایک وہ ان کے فارن منسٹر تھے، یہی لوگ تھے نا. تو اب وہ قوتیں دوبارہ پھر کام ہو رہے ہیں. یہ تو آپ لے رہے نام شمسام بخاری صاحب نے تو 2 نام لے کے چھوڑ دیا اور باقیوں کو آپ پہ چھوڑ دیا کہ آپ نام لیں. نام تو لے، کیوں گھبراتے ہیں نام لیتے ہوئے؟ آپ بتا دیجئے باقی نام، ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی. نہیں آپ سنا تو رہے ہیں نام ماشاءاللہ جی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پرانے بھی 2 ہی نام لے رہے. مروہ صاحب جو آپ نے بات کی تھی یہ وہی بہتر ہے کہ کچھ چیزیں پتہ بھی ہوتی ہیں مگر کہنے والی نہیں ہوتی. اچھا چودھری شجاعت صاحب نے اور پرویز لائی صاحب نے، کون سی رپورٹ سامنے آتی ہے؟ آئے گی رپورٹ. مروہ صاحب آپ توقع کیا رکھتے ہیں؟ کیونکہ راستے کے لیے کچھ ٹھپے چاہیے آپ کو، عدالت سے یا وزارت داخلہ سے 2 راستے ہیں اور ان کے لیے میڈیکل رپورٹ چاہیے. پھٹے پتہ نہیں ہمیں چاہیے یا پھٹے کسی اور کو چاہیے، یہ تو اب کل ہی پتہ لگے گا. ٹھپے مور چاہیے، اسٹیمپ آف اپروول. اچھا میں نے سوچا ہم کراچی میں رہ رہے کہ ہمیں تو ووٹوں کے ٹھپوں کی عادت ہے جی. اس مقدمے کا جو مجھے بنیادی مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے، ایک تو میں نے بتایا کہ ڈائیورسٹی ٹیکٹکس تھا کہ نان ایشوز میں ڈال دیا جائے. دوسرا جو تھا کہ جنرل اپنا میاں نواز شریف کو ان کے نقاد اور ان کے اپوزیشن کے لوگ
बार बार कह रहे थे कि तुम गले फाड़ फाड़ के तुम कहते थे इलेक्शन कैंपेन में कि मैं जनरल मुशर्रफ को कटहरे में लाऊंगा। उन्होंने ये मुकदमा बना के अदालत के कोर्ट में फेंक दिया है कि अदालत जाने और जनरल कसूरी मुशर्रफ साहब ये जाने, बात आपको और तो नहीं कहनी चाहिए। अगर कोई वो अदालत रास्ता देती है। नवाज शरीफ साहब मुकदमा बना के अदालत में ही फेंकेंगे। नवाज शरीफ साहब खुद जज नहीं है नहीं नेचुरली यही बात ना, ये वो है, एग्जीक्यूशनर है कि मुझे उनको आप ये फाइट बताएं। बात यह कि अदालत जो है अब वो कहते हैं अदालत जो फैसला करे। अच्छा, असद उमर साहब हमारे साथ हैं। असद उमर साहब से थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेकर जाते हैं। असद उमर साहब, जनरल मुशर्रफ का केस इस वक्त हमारे मीडिया वालों के लिए तो यही था सबसे बड़ी खबर, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने जो तकरीर कर दी उससे वो हमारा फोकस किसी और तरफ भी चला गया। उन्होंने तो वो कहा कि उर्दू बोलने वालों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और अगर ऐसी सूरत हाल रही तो सिर्फ नए सूबे के मुतालबे तक की बात नहीं रुकेगी, नए मुल्क की भी बात हो सकती है। फिर सिंध 1 और सिंध 2 का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। ये क्या कहानी क्या हो रही है सिंध के अंदर? ये तो आपको नदीम पूछना चाहिए किसी एमक्यूएम के नुमाइंदे से, क्योंकि मेरा तो कोई रास्ता है आज नहीं। बड़ा तगड़ा जलसा कर रहे थे आप, तो मैंने कहा सिंध की सियासत का आपसे ही पूछ लूं। नहीं, हम सिंध की सियासत का आपको बता सकते, लेकिन एमक्यूएम की आप समझते हैं कि ये मुतालबा सिंध की सियासत से हटके है? क्योंकि बिलावल ने भी उस पर कह दिया ना, वो मरसू मरसू सिंध मैं वही बता सकता हूँ। मैं यही कहने वाला था कि हम तो अपना मौक़िफ़ बता सकते हैं। जो उन्होंने बात की है उस पर दो चीजें हैं जी। एक तो पहली बात तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है बिल्कुल वाज़ेह है। हम सिंध की तकसीम किसी भी नाम से चाहे वो अशहरी और दही के नाम से हो या सिंध 1 सिंध 2 के नाम से हो, हम इसके हक में नहीं है। हमारे ख्याल में ये पाकिस्तान की और सिंध की बेहतरी के लिए ये चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कि अगर लोगों को अपने हुकूक नहीं मिल रहे हैं और महरूमियाँ हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध में बहुत महरूमियाँ हैं, देही इलाकों में भी शहरी इलाकों में भी, इसमें कोई शक ही नहीं है, तो उसके जवाब दे तो फिर जो हुकूमत करते रहे कई सालों से उनको होना चाहिए ना। तो उन जवाबदेह लोगों में से या जमातों में से एक एमक्यूएम भी है। पिछले 10 साल से एमक्यूएम जो है वो सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के अंदर शामिल थी। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि या तो 10 साल से कुछ भी नहीं मिल रहा था, लोगों को महरूमियाँ थी और लोग शिकार रहे उन महरूमियों का, और उसके बावजूद एमक्यूएम जो है वो हुकूमतों का हिस्सा रही। तो फिर सवाल ये बनता है कि क्यों हिस्सा रहे। ये बड़ा तगड़ा आर्गूमेंट है, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है ये। मेरे ख्याल इस पे ये हमारे पास शमशाम साहब भी बैठे हैं, इनसे भी पूछते हैं। शमशाम साहब, आप क्या फरमाते हैं? इस सबसे पहले तो बात यह है कि मैं जो सिंध की तकसीम की वो बात करते हैं, हमारे भी कुछ दोस्तों ने सिर्फ सिंध की बात की। मैं कहता हूँ इस मुल्क के तकसीम की जो बात करता है वो अनएक्सेप्टेबल है, और जो इस तरह बात करेगा लसानी बुनियादों पे, उर्दू बोलने वाले हमारे मोहतरम हैं, उर्दू बोलने वाले सारे उधर से आए हैं, सारे उस वक्त तो इंडिया या पाकिस्तान तो नहीं था ना, हिंदुस्तान था सारा, तो वहाँ से ये जो होके आए हैं इधर, वो हमारे लिए मोहतरम है। अल्ताफ हुसैन साहब एक तो बिला वजह तमाम उर्दू बोलने वालों के लीडर बन रहे हैं, वो नहीं है तमाम उर्दू बोलने वालों के। मुझे पता है कि लोग खौफ से, डर से कराची में नहीं बोलते। उर्दू बोलने वाले इतने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो आज भी रोते हैं सकूते ढाका पे, और वो कतन इस चीज़ को नहीं करते। पहली बात तो ये कि जो उन्होंने बयान दिया है उसके भी बोलने वाले उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने मैं और आप, जितने मैं और आप, मैं कोई उनमें दो राय कमी नहीं, रखने पे कोई तैयार नहीं हूं। सवाल ही पैदा, मेरे से बेहतर पाकिस्तानी है 100%, यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बल्कि वो हमसे बेहतर है जी, वो तो बेचारे कुर्बानियां दे के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्ताफ हुसैन साहब आवाज देंगे और वो मुल्क की तकसीम की तरफ चल पड़ेंगे या नए मुल्क का मुतालबा कर देंगे। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ जी कि आप गौर ये करें कि ये जो इंग्लैंड में कुछ वाक़यात हुए, कुछ एमक्यूएम के अंदर के वाक़यात हुए, मैं समझता हूँ अल्ताफ साहब की ग्रिप उस तरह एमक्यूएम पे नहीं है जिस तरह थी। वो जो उनको स्कॉटलैंड यार्ड और वो करीब होते हैं तो वो फिर उनका जो डेस्परेशन है वो इधर निकलती है। इस पे तो मैं इतना ही कहूँगा। बाकी अब वो कुछ बयान अपने वापस भी ले रहे हैं, आइंदा चंद दिनों में वापस ले लेंगे तो ठीक है। मरवत साहब, आप क्या फरमाते हैं? एक बात सर मुझे कह लेने दें, एक आखिरी बात मुझे कह लेने दें इस बात पे। दूसरी बात यह है, सिंध में बुरा हुआ अच्छा हुआ, ये तमाम चीज़ों पे ऑन पेज थे। ये पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने 5 साल पिछले गुजारे, उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में ये कुल्ली तौर पे मालिक थे। तो अगर महरूमी है तो फिर ये अपने आप को पूछे किसी और। मरवत साहब, आपको क्यों लगा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ये मौका क्यों चुना ये नारा लगाने के लिए? बात ये जी, पहली बात तो मुझे इस चीज़ पे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है कि उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तानी होता है,
بالکل اور یہ بالکل صحیح کبھی بات. کسی کے اوپر نہیں لگنا چاہیے کہ جی اردو بولنے والا پاکستانی ہے، یہ پنجابی بولنے والا ہے، یہ پشتو بولنے یہ والا ہے. پشتو بولتا ہے، یہ ہم پنجابی بولتا ہے، یہ پہلے تقسیم نہیں ہونی چاہیے. پاکستانی ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے. بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری ہماری بات پہچ یہ ہے شناختی جی، نہیں یہ ہے کہنا ہماری کہ کوئی جی اور کہ جی اردو بولنے والوں کو محرومیت ہے، سینس آف ڈیپریویشن ہے، یہ ہے. تو یہ جی باتیں جب حکومت میں بیٹھے تھے تب یاد نہیں آئی. میں نے اس دن بھی ٹی وی پہ یہ کہا تھا کہ سندھ کے گورنر لانگسٹ سرونگ گورنر 11 سال سے ایم کیو ایم کے ہیں، پھر بھی محرومیت ہے. آج پاکستان مسلم لیگ کے نومنی جو ہیں صدر پاکستان ہے ممنون حسین صاحب، وہ اردو سپیکنگ ہے. تو کیا وہ کوئی کم پاکستانی ہے کسی سے؟ یہ کہنا کہ جی یہ اردو سپیکنگ اگر نہیں ہوئے گا تو ہم صوبہ بنا دیں گے لسانیت کی بیسس پہ، کیا آپ ملک کے ساتھ یہ حشر کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے بعد کہ اگر وہ بھی نہ ہوا تو پھر ہم ملک توڑ دیں گے، ڈیمانڈ کر دیں گے ملک کی. اور دوسرے دن آ گیا کہ سندھ 1 سندھ 2. کیا یہ مذاق ہے؟ کیا یہ بچوں کا کھیل ہے کہ ایک دن ایک چیز کہیں، دوسرے دن دوسری کہیں، تیسرے دن تیسری کہیں؟ اور خود جب کہتے ہیں کہ میں اردو سپیکنگ کا لیڈر ہوں تو کہ پنجابیوں کو، پٹھانوں کو، ہزارے والوں کو، سرائکی والوں کو، کشمیریوں کو جو کہے ان کے لیے علیحدہ سندھ 2 بنا دے. کیوں؟ یہ کون ہوتے ہیں ہماری نمائندگی کرنے والے؟ ہم اپنی نمائندگی خود نہیں کر سکتے؟ ہم کیا اس قابل نہیں ہے کہ اپنی نمائندگی کر سکے؟ اور یہ اجازت ہم کبھی کسی کو نہیں اس دیں گے وقت کہ کوئی ہمارے لیے خاص کوئی مروت نمائندگی صاحب کوئی ایسی کا دعویٰ خاص کرے. ڈیولپمنٹ تھی سندھ کے اندر، کوئی خاص ایسی ڈیولپمنٹ تھی سندھ کے اندر جہاں سے ایم کیو ایم کے جو مفادات تھے وہ ہرٹ ہو رہے ہوں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ رد عمل دیا، یا کوئی کیا ہوا؟ کیونکہ آؤٹ آف نو ویئر اچانک یہ بیان دیکھیں، آیا، لوگ کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. بات چیت ہوتی ہے جی لوکل باڈیز الیکشنز کی وجہ سے. لوکل باڈیز الیکشنز کے جتنی شکیں تھیں، جن پہ اعتراضات تھے جی، وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اس کے بعد اگر سپریم کورٹ میں جانا ہے تو چلے جائیں، گورنمنٹ جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، آپ بھی جائیں. میں بھی اس میں اپلیکنٹ تھا، میں بھی جاؤں گا سپریم کورٹ میں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ حلقہ بندی پہ اگر اعتراض ہے تو کیا ملک توڑنے کی بات ہو جائے یا صوبہ توڑنے کی بات ہو جائے؟ کیا پنجاب میں پی ٹی آئی نے نہیں چیلنج کیا حلقہ بندی؟ کیا پیپلز پارٹی نے نہیں ہم چیلنج نے کی کیا جی، حلقہ پیپلز بندی؟ پارٹی نے کیا وہاں ہے، تو میں مگر نے اس کا کوئی نہیں مطلب یہ سنی تو نہیں. آواز. قصوری صاحب سے پوچھتے ہیں، قصوری اس کا صاحب آپ کیا مطلب کہتے ہیں؟ میں نے یہ کیونکہ آواز تو پنجاب سے نہیں سنی کہ پاکستان کے جو جی داخلی حالات ہیں. صوبہ توڑ دو یا ملک توڑ دو. جی بلکہ صاحب بات یہ ہے پنجاب میں تو یہ بات نہیں ہے. کہ کے پی میں اسد پہلے عمر صاحب ہمیں مجھے بیئر آؤٹ کریں گے، پاکستان وہاں بھی حلقہ بندی کے اوپر اعتراض ہے. جی تو میں آتا ہوں کسی نے دوبارہ صوبہ مروت صاحب آپ توڑنے کی یا طرف. ملک جی توڑنے کی قصوری بات صاحب. نہیں ملک کی. صاحب اپنا جی میں بات کر لوں. جی قصوری ملک صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد نہ لسانی قومیت ہے، نہ ثقافتی قومیت ہے، نہ جغرافیائی قومیت ہے. اگر یہ پاکستان کی بنیاد ہوتی تو پنجاب تقسیم نہ ہوتا، بنگال تقسیم نہ ہوتا، بلکہ کیونکہ پنجاب کے اندر سب کی زبان لسان پنجابی، ان کا کلچر سیفر ملوک، بلے شاہ، وارے شاہ، جگنی ایک، اور ان کا جغرافیہ ایک. یٹ پنجاب واز ڈیوائیڈڈ، یٹ بنگال واز ڈیوائیڈڈ. پاکستان کی بنیاد نہ لسانی قومیت ہے، نہ ثقافتی قومیت ہے، نہ جغرافیائی قومیت ہے، بلکہ پاکستان کی بنیاد صرف اور صرف مسلم قومیت ہے. اور یہ جو نعرے ہیں کلچر، نیشنلزم اور لینگویج، یہ فیض و فیض اور حمید اختر اور عبداللہ ملک جیسے جو جرنلسٹ تھے، سوشلسٹ، وہ رشیا سے لے کے آئے. اور یہ جب نعرے انہوں نے انٹروڈیوس کیے، اسی کی نعروں کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا. آج انہی بنیادوں پر آج سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے، آج کوئی کراچی کی بات ہو رہی ہے. اس کا طریقہ ایک ہی ہے، ڈنگ نکالنے کا، کہ جو زبان کی بنیاد پر صوبے بنے ہیں ان کو توڑ کر ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر صوبے سمال بنا دیے جائیں، تاکہ لوگوں کی پرابلم ان کے گھروں پر حل ہو جائے. اسد عمر صاحب. جی سر، میری خیال میں ہر ایک کے ذہن میں مختلف رائے ہوتی ہیں. ہمیں صوبہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر بنانے پر اعتراض نہیں. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ آپ انتظامی ضروریات کی بنیاد پر صوبے اور بنا سکتے ہیں. لیکن اب میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دوں گا. آپ جس بھی پاکستان کے صوبے میں جائیں گے نا، جب آپ صوبے کی تقسیم کی بات کریں گے تو آپ کو اسی قسم کی مشکلات نظر آئیں گے. میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی پیچیدگیوں کو دیتے ہوئے اس کا اصل حل جو ہے نا، وہ ایک ڈیولوشن آف پاور ہے، جہاں مقامی سطح کے اوپر اصل معنی میں اختیارات جیسے آپ کے دستور میں لکھے گئے ہیں، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل اٹانومی. اگر کراچی کے پاس اختیارات ہوں اپنا شہر چلانے کے لیے
تو یہ 90% جو بحث ہوتی ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے. اور یہ صرف کراچی کے نہیں، باقی بھی ملک کے حصوں کے لیے یہی بات. اسد عمر صاحب وہ ہوگا، وہ آئے گا دن جو اب ڈیولیوشن آف پاور ہوگی. مجھے تو یہاں الیکشن ہوتے نہیں نظر آتے مقامی حکومتوں. دیکھیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہماری جمہوریت کے اندر کہ جو سب سے اہم چیز ہے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کی عوام کے اندر جڑوں میں جس کو بولتے ہیں نا جمہوریت کو لے جانے کے لیے، وہ ہے یہ تیسری سطح جو عوامی مسائل کے حل کے لیے ہوتی ہے اور جو مقامی اختیارات لوگوں کو دیتی ہے. اور ہماری جمہوری پارٹیز جو ہیں، سیاسی پارٹی جو ہیں، وہ بجائے کہ سب سے بڑی چیمپئن ہو، سب سے زیادہ آگے سرگرم ہو کہ ایسا نظام ملک کے اندر آئے، وہی اس نظام کو ہر ہیلے بہانے سے لگتا ہے کہ چاہتی ہے کہ نہ آئے. اور میرے خیال میں اس میں جمہوریت کا بہت بڑا نقصان ہوگا. درست ہے. تمام سمسام صاحب، ایک دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید نون لیگ کی حکومت تھی تو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے ہیں، باقی فوجی جرنیل آ کے کراتے ہیں لوکل باڈیز الیکشن. چاہے وہ اس سے وہ اپنے آپ کو وہ بی ڈی ممبر بنا کے، تو وہ ایک طریقہ نکال لیا تھا جنرل ایوب نے خود کو منتخب کروانے کا، لیکن آپ کی سیاسی حکومتوں نے الیکشن نہیں آج تک کروائے. اب پھر وہی دن دیکھ رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں سٹگما ہے تمام سیاسی جماعتوں پہ، اور میں قبول کروں گا اس پہ. جب یہ کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں نا، ایم این اے ایم پی اے جب ڈیولپمنٹ کا مالک نہیں ہوگا تو اس ملک کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. ابھی بھی مجھے پتا ہے مالک کہ ہے ڈیولپمنٹ کس طرح جو ہے نا، ڈیولپمنٹ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر مقامی حکومتوں پہ جائیں گے، مقامی حکومتیں تمام سیاسی جماعتوں کو منشور میں تو ہے، مگر ہمیں یہ چاہیے کہ یہ اس کو انشور کریں، مگر اس کے لیے ہمیں ٹائم دے کے بنیادی طور پہ کہ جو گراس روٹ لیول تک واقعی جائے. اور یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے اگلے چند مہینوں میں پاکستان میں لوکل نہیں گورنمنٹ؟ جی مجھے نہیں لگتا نہیں لگتا. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی دو سوکنے، وی ہیو رن آؤٹ آف پروگرام. میں تھوڑا بہت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی دو سوکنے ہیں. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے. ایک اپنا بیوروکریسی اور دوسری ایم این اے ایم پی اے، یہ دونوں جو ہیں اس نظام کو چلنے نہیں دے رہے. جنرل صاحب ہیلتھ گراؤنڈ پہ کیا اسی ہفتے اگر رپورٹ سجیسٹ کرتی ہے تو پاکستان سے باہر جانے کا امکان ہوگا اگر عدالت سے پرمیشن مل جائے؟ جی اگر کورٹ الاؤ کرتی ہے اور جو اپنا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یس اس کا علاج براز ہونا ہے تو بالکل جائیں گے. احمد رضا قصوری صاحب، جناب سمسام بخاری صاحب، عرفان اللہ مروت صاحب اور ہمارے ساتھ تھے اسد عمر صاحب، سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.